अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की अपडेट सबसे पहले तो आपको बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बारहा कहा है, आज भी उन्होंने कहा है जी अल्लाह का शुक्र है महंगाई कम हो गई है। जबकि कौमी इक़्तिसादी कमेटी के मुताबिक जो उनका कल इजलास हुआ, उन्होंने अशिया खुर्दनोश की जो उन्होंने मतलब उस पे पर जो है बड़ी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा ये कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो बार बार कहा जाता है महंगाई कम हो गई या या महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है, इसका डिफरेंस जो है वो अपने व्यूवर्स को ज़रूर बताएंगे, ताकि तमाम ही हुक्मरान जो आवाम को कहते हैं कि जी महंगाई कम हो गई, महंगाई की शरह कम हो गई, शरह जो है वो शरह का और महंगाई कम होने का जो डिफरेंस है वो बताएंगे, ताकि ये झूठ जो है वो जो है आवाम को पता चल सके। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक ग्रुप से मुलाकात की आज, जो कोई ग्लोबल ग्रुप है। मैं ये बताता चलूँ अपने व्यूवर्स को कि ओवरसीज़ ने स्पेशली यूके में मेरे ख्याल में कोई दर्जनों के हिसाब से कुछ ग्रुप बनाए हुए हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ रहती हैं और हर ग्रुप के जो है उनके अपने मफादात हैं। मैंने भी आज से 10-12 साल पहले ओवरसीज़ के ग्रुप के साथ, OPS के साथ काम किया था। मकसद ये था कि राइट ऑफ वोट मिले। जो 2 करोड़ से ऊपर जो है पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, 1 करोड़ उनमें से जो है वो रजिस्टर्ड है और बाकी जो है अनरजिस्टर्ड है। लेकिन जब मैंने देखा कि ये तमाम ग्रुप जी जो हैं अपने मफादात के लिए काम करते हैं, तो मैं बैकअप कर गया। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ग्रीन चैनल को दोबारा खोलेंगे और ब्लू पासपोर्ट भी हम उनको देंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा जब तक ओवरसीज़ को हक नहीं मिलता, वोट का हक नहीं कह रहे, वो हक नहीं मिलता, चैन से नहीं बैठूंगा, जो उनका तकिया कलाम भी है। लेकिन उन्होंने साथ आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक जो है 2018 की जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसने दे दिया था। EVM मशीन के साथ उन्होंने उसके लिए कानून साजी भी कर दी थी। तो आज ये भी डिस्कस करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट जो है 2022 में किसने ख़त्म किया था। इसके अलावा जो एक मुबैना तौर पर ख़त लिखा गया कल सहाफ़ियों से बात करते हुए, इमरान खान ने डेरा जेल में कहा और उसके मंजरजात भी बताए। लेकिन उसके अलावा जो इमरान खान का आर्मी चीफ को लिखा ख़त मौसूल नहीं हुआ और साथ में ये भी कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी ख़त से दिलचस्पी नहीं है। ये इन जो है सिक्योरिटी ज़राए जो हैं उन्होंने रिवील किया है, उनके ज़राए से ये ख़बर आई है मुबैना तौर पर, मैं फिर कह रहा हूँ मुबैना तौर पर। और उसके अलावा उसमें ये भी कहा गया है कि जी अगर उनको कोई सियासी मामला पर बात करनी है तो गवर्नमेंट से बात की जाए, सियासी जमातों से बात की जाए। अली अमीन गंडापुर ने जो है कोई मुलाकातें जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, यानी कि पाक फ़ौज के साथ अपनी जो हैं उनके बारे में एक TV चैनल पर रात को इंटरव्यू दिया था। आज वो भी टॉक ऑफ द कंट्री बना हुआ, टॉक ऑफ द टाउन नहीं है, टॉक ऑफ द कंट्री है, कि उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ जो है फॉर्म 45 का वज़ीर आज़म है, जबकि मैं फॉर्म 45 वज़ीर आज़म है और मैं फॉर्म 45 का वज़ीर आला हूँ। अवाम में मेरी पजीराई है, उसकी कोई पजीराई नहीं है और वो एक डमी वज़ीर आज़म है। ये अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज ये भी डिस्कस करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म ने जो ख़त लिखा है उसके पीछे मकसद क्या था। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह जो है, क्योंकि नून लीग को इमरान खान के लिखे ख़त पर बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही है, ये डिस्कस करेंगे। दोनों मेहमान जो हैं हमारे और लाइन पे भी जो होंगे उनसे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी फ़ौज और अवाम के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई है, जबकि उस ख़त में मुबैना तौर पर यह लिखा गया कि फ़ौज हमारी है और हम फ़ौज के साथ हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, तो हम नहीं चाहते कि फ़ौज और अवाम के दरमियान में दूरी हो। लेकिन जब ये मकसद हम कोशिश करेंगे खोज लगाने के कि ये ख़त लिखने का मकसद क्या है, तो उसमें पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जो अदलिया का बहरान है वो शदीद होता जा रहा है। हुकूमत ने इंतज़ामिया के ताबे करने का जो बेड़ा उठाया हुआ है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, उसके जो नताइज हैं वो अच्छे नहीं निकल रहे हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام انتظامی اختیارات جو ہیں وہ جونیئر ججوں کو منتقل کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جونیئر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب 12ویں یا 13 نمبر پہ سینیورٹی میں تھے، ان کو وہاں پہ لے جا کر پیونی جج بنا دیا گیا ہے، جس کے اوپر 5 ججوں نے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھ دیا ہے کہ اگر وہ حلف دوبارہ اٹھانا پڑے گا ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کے بعد، اور اس حلف کے بعد ان کی جو ہے اسی دن سے ان کی سینیورٹی چلے گی۔ یہ بھی ڈسکس کریں گے جی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکومت وقت نے اپنے زیر اثر کر لیا ہے۔ ان تمام باتوں پر بات کریں گے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں۔ ایم ایس شاہین صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ مرتضیٰ بھٹی صاحب میرے ساتھ ہیں، بھٹی صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور ڈاکٹر کیش اسلم صاحب میرے ساتھ لائن پر ہوں گے۔ آپ سے شروع کرتے ہیں شاہین صاحب۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے، لیکن قومی اقتصادی کمیٹی کے مطابق اشیاء خوردنوش کی جو قیمتیں ہیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ کاشف خان صاحب، مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک بات کی جاتی ہے، لیکن اگر عملی اقدامات کی بات کریں تو عملی اقدامات کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، آپ جب سے، میں پچھلے اتوار کو چلیں ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جب سے یہ حکومت 1 سال تقریباً مکمل ہونے کو آیا ہے، کوئی ایک قانون سازی، کوئی ایک ایسا ایکٹ، کوئی ایک ایسا عمل انہوں نے نہیں کیا ہے جس کا ڈائریکٹلی فائدہ ہو عوام کو، جس کا فائدہ ہو مہنگائی کی بابت۔ کوئی یہ کام نہیں کیا ہے، سوائے اس کے جو چند ایک کام دکھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جن میں کک بیکس کا اور انڈر دی ٹیبل معاملات کا، کاسمیٹکس کی بات کر رہا ہوں۔ کاسمیٹکس کی بات ہے، دکھاوا زیادہ ہے اور عمل کچھ نہیں۔ میں پریکٹیکل بات کرنے جا رہا ہوں۔ جو بجٹ میں ایک مزدور کی تنخواہ یا اجرت کی بات کی گئی جو کہ دی نہیں جاتی، جو دی نہیں گئی، کسی چینل پہ کسی فورم پر اس حوالے سے آج کے دن تک قانون سازی نہیں ہوئی، کہیں عمل درآمد نہیں ہوا کہ جو انہوں نے طے کیا کہ اتنی اجرت ملنی چاہیے ایک مزدور کو، وہ کہیں نہیں ملی۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض بھی کر لیں کہ وہ اجرت اتنی ہی ملتی ہے، غالباً 35,000 کا انہوں نے ایک فگر دیا تھا، تو 35,000 میں نارمل معاملات کے ساتھ بجٹ بنا کے دکھا دیں کاشف خان صاحب، وہ بجلی کا بل دے گا، وہ گیس کا بل دے گا، وہ پانی کا بل دے گا۔ جب یہ تینوں بل دے گا تو وہ مقروض ہو چکا ہوگا۔ ڈیلی کی ابھی کچن کی بات نہیں آئی ہے، سبزی کی بات نہیں آئی ہے، جو روٹی پکنی ہے اس کی بات نہیں آئی ہے۔ یہ جو آپ منیمم ویجز کی بات کر رہے ہیں، 35 یا 37 ہزار روپیہ حکومت نے مقرر کیا، 35,000 روپے، اس کو دیکھتا کون ہے؟ سوشل سیکورٹی یا لیبر ڈپارٹمنٹ کون دیکھتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں نا، گزارش یہ ہے، دیکھیں دیکھنے یہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ گورنمنٹ ذمہ دار ہے۔ لیکن اس کے اگر ڈپارٹمنٹ بھی کوئی کام نہیں کرتا تو اس کی ڈپارٹمنٹ کیوں کام کرے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، جب عمل درآمد کروانے والے لوگوں کی ترجیح یہ نہیں ہوگی، جب وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلیٰ صاحبہ کی یہ ترجیح نہیں ہوگی تو ڈپارٹمنٹس تو پہلے ہاتھ حرام ہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس ملک کی بربادی کی بنیادی وجہ اشرافیہ میں بیوروکریسی ٹاپ پر ہے، جو مس یوز کرتی رہی ہے اپنے اختیارات کو، اور جو مس یوز ہوتی رہی ہے ان نام نہاد فارم 47 کی میرا حکومت کہنے سے۔ کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو سوشل سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، اگر ہم لے لیں اس میں بڑے ڈی جی اور بڑے ڈائریکٹر اور بڑے لوگ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور یہ وہ بڑے بڑے دفتر ان کے ہر زون میں، تو یہ اس نیٹ میں کیوں نہیں لاتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اگر 100 بندہ کام کر رہا ہے تو وہاں پہ یہ 5 بندے جو ہیں منیمم کر سکتے ہیں، یہ وہاں پہ وہ دکھا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو کوئی بینیفٹس نہیں ملتے اور وہ فنڈ کہاں جاتے ہیں؟ میں گزارش یہ کرتا ہوں، دیکھیں جی یہ تو اتنا المیہ ہے کہ کوئی ایک شعبہ بھی، وہ آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، سوشل سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں،
یہ تو بہت بعد میں بات آتی ہے نا. جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, مجھے بتائیں کیا پولیس جس مقصد کے لیے بنائی گئی وہ کام کر رہی ہے؟ کیا جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی, آپ چلے جائیں, آپ جب ہائی کورٹ سے جی پی او چوک سے جاتے ہیں, آئی جی آفس ہے, آئی جی آفس جو پنجاب کا سب سے بڑا افسر ہے پولیس کا, اس کو سب سے زیادہ سیکورٹی کی ضرورت ہے, اور دیواریں بنائی ہوئی ہیں, فصیلیں بنائی ہوئی ہیں, قلعے بنائے ہوئے ہیں, اور لوگ بیچارے بڑی بری حالات میں ہیں. ان کا ایسے ہی ہے. میں ایک مثال دی ہے نا, جو سب سے بڑا آفس ہے, اور وہاں 24 گھنٹے گشت ہو رہی ہے پولیس کی, جبکہ جن لوگوں کے لیے پولیس کا محکمہ بنایا گیا تھا, وہ جب بیچارہ غریب, بیچارہ مزدور, بیچارہ کوئی بھی کسان پولیس والے کو دیکھ لیتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا نمبر تو نہیں آ گیا, مجھے تھانے تو نہیں آ یہ گیا. بتائیے گا, میں نے بھٹی صاحب کا بھی اسٹانس لینا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب بار بار کہتے ہیں, کیا یہ مہنگائی کی شرح کیا ہے, اور مہنگائی جو کم ہوئی ہے واقعی کہ یہ مہنگائی کی شرح ہے جو منتھلی یا ویکلی بیسس کے اوپر دیکھی جاتی ہے, یہ ڈیفرنس ذرا بتائیے. میں عرض کرتا ہوں جی, رات کو جو شماریات اس کے حوالے سے بابت, انہوں نے ایک یا دو چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, جس میں انڈے بالخصوص یہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں. اس کے پیچھے بڑی جینون ریزن ہے. وہ کیا ہے کہ لاسٹ ایئر, پچھلے سال ایک دم سے مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی, اور انڈوں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھو رہی تھی, کیونکہ اس سیزن کی بابت نسبت پچھلے سال سردی کئی گنا زیادہ پڑی. آج اس ڈیٹ میں ہم ٹھٹھر رہے تھے پچھلے سال, اور آج ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے موسم بہار ہے, سردی آنے والی ہے, یا سردی جانے والی ہے, جا چکی ہے ابھی, جبکہ فیبرری کی آج 4 تاریخ ہے. تو اس کی بنیادی وجہ جو سٹاک کیا ہوا تھا کہ سردی کی ایک دم لہر آئے گی اور ہم اپنی منمانی قیمتوں پہ انڈے بیچیں گے, وہ سردی نہیں آئی. ایک یا دو چیزوں سے, وہ شماریات کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا. باقی کوئی کمیٹی تو کہہ رہی ہے جی کہ وہ اقتصادی کمیٹی کی بات تو آپ نے خود فرما دی نا. رات کو جو یہ سرویز دیتے ہیں کہ اس ہفتے کے ریٹس کا کیا سچویشن رہی, میں یہ سیچرڈے کی بات کر رہا ہوں, اس ہفتے ایک یا دو چیزوں کی انہوں نے بتایا جس میں کمی ہوئی ہے. باقی ساری چیزیں ایون دین دالیں ہیں, عام یوز کی چیزیں ہیں, آٹا ہے وہیں کا وہیں ہے, پیٹرول ہے وہ بڑھ کے مہنگائی کی طرف جا رہا ہے, اس میں کمی ہونی چاہیے تھی. اگر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھیں جس کے ڈائریکٹلی افیکٹس ہوتے ہیں تمام چیزوں پر, اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے. رائٹ, آپ کا ٹیک آ گیا. بڑی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, وہ شرح جو ہے مہنگائی وہ کہتے ہیں کم ہو رہی ہے, لیکن قومی اقتصادی کمیٹی جو ہے اس کے مطابق ملک بھر میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم صاحب درست فرما رہے ہیں جی. اچھا, اگر ہم دیکھیں نا, پچھلے سال دسمبر 2024 میں مہنگائی کی شرح تھی 29.7 پوائنٹ. 29 جی. تو آج 4 فروری کو ہے 4.1, یعنی کہ 80 ماہ کی ریکارڈ شرح مہنگائی کی سب سے کم ہے. اچھا بھٹی صاحب, اور کیا چاہیے ہمیں بھائی؟ اس کو ذرا کر دیجئے. بھٹی صاحب بتا دیجیے گا جو یہ جو شرح ہے یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ میں بات کمپلیٹ مجھے کرنے دے. جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے جی, میرے تو سارے, میں تو ڈرتا رہتا, انہوں نے بھی اقتصادی رابطہ کمیٹی والوں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا اس میں کہ واقعی مہنگائی کی شرح بالکل کم ہو رہی ہے. صرف انہوں نے 2-3 چیزوں پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ خوردنی تیل اور سبزیوں وغیرہ پہ, کہ ان کی پیٹرولیم کی قیمتیں بھی دنیا بھر میں کم ہوئی ہیں, پاکستان میں کیوں بڑھائی گئی, یہ بھی کہا انہوں نے. نہیں, اس کا ڈائریکٹلی ایفیکٹ ہوتا ہے, ہر چیز پر ایفیکٹ ہوتا ہے. جو بنیادی چیز ہے جس پہ ہر بندے کی یوز میں آتی ہے, اور تمام چیزوں پر اس کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. بیسیکلی انہوں نے خوردنی تیل پہ زیادہ فوکس کیا, اور جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب, انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ آگے رمضان آنے والا ہے تو جو خوردنی تیل ہے, جو سبزیاں ہیں, جو روزمرہ کی اشیاء ہیں, ان میں مہنگائی میں کمی آنی چاہیے. اچھا, یہ کمی نہیں آتی ہے جی. دیکھیں نا, اس میں ایک مثال, میں سود کی شرح مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک 100 روپے کا کلو تھا کوئی دال لے لیجئے, وہ اگر پچھلے منتھ میں 120 روپے پہ گئی 100 سے, تو وہ 20% رائس ہو گئی. اچھا, آج اگر وہ 124 پہ چلی جائے گی تو یہ کہتے ہیں جی پچھلے ماہ وہ
شرح جو مہنگائی ہے 20% تھی, آج اس مہینے 4% بڑھی ہے, تو یہ شرح مہنگائی کم ہو گیا, لیکن اصل میں جو ان کی پرائسز ہے وہ تو کم نہیں ہوتی نا بٹی صاحب. نہیں, آپ حقیقت کو نہیں دیکھ رہے نا. 2018 والی جو گورنمنٹ آئی تھی, آپ نے گندم کے ریٹ دیکھے تھے, پورا ملک بھوکوں مر رہا تھا. تو اس گورنمنٹ نے دیکھ لے کہ ہر گھر میں گندم ہے. وہ کیوں ایک مزدور بآسانی پچھلے سال ہمارا 28 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہم صرف چند لوگوں کی مفاد کی خاطر نہیں عوام کو بھوکا مرنے دیں گے. آج زرعی ملک ہے تو ہر گھر میں گندم ہے, ہر گھر میں گندم موجود ہے. اب جو کل اجلاس ہوا تھا جس میں کچھ چیزوں کی مہنگائی میں تشویش کا اظہار کیا گیا تھا, اس میں زیادہ خوردنی تیل کی, لیکن وہ بھی نہیں. آپ اس میں مختلف برانڈز ہیں, آپ 300 والا خرید لیں, آپ 700 والا نہ خریدیں. یہ ہمارا ملک ہے اور اس ملک میں اللہ پاک نے سہولتیں دی ہیں, ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ پاک نے ایسا وزیر اعظم دیا ہے کہ جو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک غریب عوام کا ساتھ نہ دوں. آپ کہہ رہے ہیں سستا تیل خریدے, بدقسمتی سے یہاں پہ تو جانوروں کے چربی کے ساتھ بھی گوشت وہ آئل بنا کے بیچ دیتے ہیں. آپ کیسے مطلب اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں؟ فوڈ اور ہیلتھ اتھارٹی وہ چیک اینڈ بیلنس کیا ہوتا ہے. اتنی دیر نگری نہیں ہے کہ وہ جناب جانوروں کی چربی والا عوام کو کھلایا جائے, ایسا نہیں ہے. تو پھر آپ کا مطلب مہنگائی کم ہوئی؟ بالکل کم ہوئی ہے, 4.1 پہ ہے, جو کہ 80 ماہ کی ریکارڈ سطح پہ آ گئی ہے. یہ ساتھ کہے نا شرح مہنگائی, ہاں یہ کہے نا مہنگائی تو نہیں کم ہوئی, شرح کم ہوئی. شرح مہنگائی کم ہوگی. خان صاحب, چوہدری غلام مرزا بھٹی صاحب جو کہ ایک اچھے قانون دان بھی ہیں اور ایک پروفیشنل وکیل بھی ہیں, ان کا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پیسوں کا پرابلم نہیں ہے, ان کو بجٹ بنانے میں پرابلم نہیں ہے. پاکستان کو نہیں سر, نہیں ہے نا ساروں کے لیے. 99% عوام بھوکے مر رہی ہے اور ان کے پاس کلائنٹس ایسے آتے ہیں. ہمارے معاشیات ہمارے ہیں, جب وہ اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں, اقتصادی کمیٹی کہہ رہی ہے, تشویش کا اظہار کر رہی ہے. اورنگزیب صاحب کس کے ہیں, کس گورنمنٹ کے ہیں بتا دیں مجھے. ان کا اچھا پن نہیں ہے, اچھا پن ہے ان کا اور بڑا پن ہے. اگر وہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ بھائی آگے رمضان آنے والا ہے, یہ چیزیں سستی ہونی چاہیے, تو اس بندے نے کوئی جرم کر لیا. بھٹی صاحب اسی بات پہ آپ دیکھ لیں کہ کنٹراڈکشن کہاں آ گیا. کاشف خان صاحب ایک جملہ میرا بھی لے لیں. اورنگزیب خان صاحب وزیر خزانہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں, اقتصادی کمیٹی تشویش کا اظہار کر رہی ہے, اور فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں شرح مہنگائی الحمدللہ کم ہو گیا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خلیل الرحمان رمدے صاحب کے بھتیجے ہیں, ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ایم این اے تھے نون لیگ کے, اور ویسے یہ ورلڈ بینک کے ہیں, امپلائی تھے وہاں سے امپورٹ کیا گیا. یہ تو نون کے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ویورز کو یہ بتائیے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں شرح میں جو مہنگائی ہے وہ کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی. قومی اقتصادی کمیٹی کا کل ایک اجلاس ہوا, انہوں نے کہا جی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, تشویش کا اظہار کیا. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آل اوور دا ورلڈ پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, اور دوسرے آئل جو ہیں ظاہر ہے اس کے ساتھ وہ جڑی ہوتی ہیں ان کی پرائسز بھی. انہوں نے کہا جی کہ ان کی پرائسز یہاں کے پہ کیوں انکریز کر رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. آپ کا ٹیک اس پہ چاہوں گا جی. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ 7 روپے پیٹرول بڑھاتے ہیں تو سب چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. رائٹ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے اور دوسری طرف کہیں کہ آپ شرح مہنگائی کم ہو گئی ہے. یہ کہیں نہ کہیں قوم سے کھیل رہے ہیں. اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو منی انفلیشن ہے اس کو کنٹرول کیا ہے, مگر جو کور انفلیشن ہے جس میں انرجی پرائسز ہیں, فوڈ پرائسز ہیں, ٹرانسپورٹ کی پرائسز ہیں, وہ بڑی ہیں, وہ کم نہیں ہوئی. اور غریب آدمی کے اوپر بوجھ بڑا ہے, کرائے بڑے ہیں. یہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑا ہے. آپ دیکھیے انڈسٹری کوئی لگ نہیں رہی, جو ہے یہ آرٹیفیشلی یہ کہہ کے. اور پھر دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شہروں میں شاید سی پی آئی کم ہوا ہے, دیہاتی علاقوں میں وہ زیادہ ہوا ہے, جہاں کم ہونا چاہیے تھا. آپ کو بارش نہیں ہو رہی, اب 44% کم ہوئی ہے,
कहर पड़ने वाला है, तो कीमतें कैसे कम हो गई? ये जो आपने बात की, ये तो जाहिर है कि हम सुन रहे हैं, इसको जरा थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि खुदा ना खास्ता ये कैच वाली क्या सूरत हाल है? क्या इसमें पंजाब गवर्नमेंट का वो एक्ट भी शामिल है कि जो लास्ट ईयर 2024 में किसानों से इन्होंने उनकी गंदम नहीं खरीदी और उनको औने पौने बेचनी पड़ी? जी बिल्कुल, वो शामिल है। किसान ने इस दफा शायद कम गंदम लगाई होगी, अभी तो कहर पड़ने वाला है, बारिश कम हुई है, मगर किसान की जब गंदम बिकी ही नहीं और उनको कम कीमत पे बेचनी पड़ी, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जी कीमतें कम हो गई, किसान का तो सत्यानाश कर दिया। और अब आप देखिए सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर टैक्स भी लगा दिया। लेकिन वो उन्होंने कहा जी 15 करोड़ तक लगेगा, उससे ऊपर नहीं, पता नहीं, या उससे ऊपर लगेगा, उससे कम नहीं। लेकिन जी सिंध बात ने- ये है सिंध कि ने। छोटे किसान तो बेचता ही नहीं है ना, बाजार में नहीं आता, वो चीज बनाता है, वो खा लेता है। होलसेल आड़ती उठाता है। हाँ जी, पर सब ऐसे ही है। असल मसला तो आड़ती है। कई किसानों को तो अभी तो एक साल से आड़ती ने पैसे ही नहीं दिए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने किया अभी सर। नहीं, पंजाब ने भी किया जी, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि वो सिंध गवर्नमेंट ने भी किया है और शायद केपीके ने भी करती है। राइट, आप मेरे साथ ही रहिएगा जी। मैं जरा शहीद साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आज ओवरसीज के एक ग्रुप से मुलाकात की है, कोई ग्लोबल ओवरसीज ग्रुप नामी। जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया कि दर्जनों के हिसाब से स्पेशली ये ट्रेंड यूके में बहुत है और सब एक दूसरे से दस्तों गिरेबान है, सबके अपने इंटरेस्ट हैं। तो उनको उन्होंने बुलाकर कहा कि जी आपको ग्रीन चैनल दोबारा आपके लिए खोलेंगे। और मुझे आज पता चला कि बांदा, मैं तो जब भी कभी बाहर गया हूँ मैं तो निकल आता हूँ उधर से, लेकिन अब उन्होंने कहा जी ग्रीन चैनल दोबारा खोलेंगे और आपको ब्लू पासपोर्ट भी देंगे। जब तक ओवरसीज को वोट का हक नहीं मिलता या हक नहीं मिलता, चैन से नहीं बैठूंगा। ये माइंड में रखिएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक जो है 2022 में मौजूदा हुकूमत जो है PDM-1 इसने ख़त्म किया था। मैं इसलिए इसकी डिटेल जानता हूँ कि मैंने ओवरसीज के लिए काम किया है और मुझे पता है कि 2010-11 से हम इसके लिए बड़ी एफर्ट्स भी ओवरसीज करते रहे, उनको राइट ऑफ वोट नहीं मिला था। आग पटे जी काशिफ खान साहब, एक तो बात आपने बड़ी आसान तरीके से खुद ही बता दी कि जब PDM-1 की हुकूमत आई, जो चूं चूं का मरबा था, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन करके एक जमहूरी हुकूमत का खुफिया ताकतों के जरिए तख्ता उल्टा था। अब गुजारिश ये है कि एक ग्रुप से आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मुलाकात की है, ग्रीन चैनल की बात की है, ब्लू पासपोर्ट की बात की है, यह बड़ा अलमिया है। मैं कल किसी न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ गालिबन $100 मिलियन या बिलियन डॉलर, इसी तरह हजार बिलियन डॉलर, $1000 बिलियन, इसी तरह बरतानिया के साथ हजार करेंगे, इसी तरह इंडिया के साथ गालिबन $100 बिलियन का माहदा किया है और पाकिस्तान को लेटर लिखा है कि हम आपको इतने टन खजूरें भिजवा रहे हैं। यही जिसका हम दम भरते सांस नहीं लेते कि हमारे वो दोस्त हैं, उन्होंने हमारे मोस्टली शहरों पर वीजा की पाबंदियां लगा दी हैं। ये वो मुल्क थे जहां पर हमारा गरीब जाकर रोजी कमाता था, अपनी सर्विसेज देता था, और उस सारी जो ये पाबंदियों के पीछे वजह कौन है? वजह ये है जो कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए, मजबूरी है मांगना पड़ता है। जो कहते हैं कि पाकिस्तान को आप डॉलर दे दें, चाहे अमानतन ही दे दें। आज पाकिस्तान का जो रिजर्व एसेट्स हैं उनमें पाकिस्तान का जाती तो $1 भी नहीं पड़ा हुआ, उन दोस्त मुमालिक है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अब मुख्तसर कर दीजिए, मैं कंक्लूड करता हूं। सो ऐसे में गुजारिश ये है कि जो ये बता रहे हैं कि मैं वोट का हक भी देने जा रहा हूं, मैं ब्लू पासपोर्ट भी देने जा रहा हूं, ग्रीन चैनल भी, भाई दे दें, ये तो उनका बुनियादी राइट है, पाकिस्तान उनका मुल्क है, ये उनका हक है। तो आप ही उस वक्त वजीर आजम थे, आपने वोट का हक क्यों छीना? आपने उनको बैक पे क्यों धकेला? और वो लोग हैं जिन पर आपके पाकिस्तान की मईशत का मैक्सिमम इन्हिसार है, जहां से वो आपके रिजर्व आते हैं और आपका सर्कल चलता है। मुख्तसर जवाब दे दीजिए जी, इस हुकूमत को जेंटी बीच जैसे जो लोग हैं उनको लाकर तो एक ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? और साथ में ओवरसीज को ये बार बार जो टच करते हैं या कोशिश की है उन्होंने, ये किस वजह से कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ना जी,
یہ جو ایک میسج ہے ساری دنیا کو معلوم ہے کہ دنیا میں جو اس وقت موو ہے اس میں آلموسٹ 99.99% لوگ آواز نکال رہے ہیں، اپنے حق کے لیے بول رہے ہیں، وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں، وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے بعد سڑکوں پہ بھی آ رہے ہیں۔ کو تو نہیں مطلب جو ہے میں وہ رونگ کرنا چاہ رہے وہی عمران خان کے ساتھ میں وہی عرض کر رہا ہوں اب جب ان کے سامنے یہ سچویشن ہے پوری دنیا میں کہ ان کی تو بات سننے والا کوئی دنیا میں ہے نہیں، تو اس طرح کا یہ تاثر دے کے کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ سوائے ڈرامہ بازی کے دکھاوے کے حقیقت میں کچھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ بہت اوورسیز تو نہیں ہے آپ، لیکن آپ کا زندگی کا بہت سارا جو عرصہ ہے وہ بیرون ملک اسپیشلی یورپ میں گزرا ہے، مجھے بتائیے کہ یہ جو اوورسیز کا جو گروپ ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی ویل اویئر ہیں، یہ جو گلوبل گروپ ہے کوئی مطلب جو ایک صاحب ہے اس کو لے کے آئے، اس کے بعد اب یہ گورنمنٹ کو اوورسیز کو کیا قابو کرنا چاہ رہی ہے، ٹیم کرنا چاہ رہی ہے، بولڈ کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ یہی تو وہ گورنمنٹ ہے کہ جس نے ان کا رائٹ آف ووٹ ختم کیا تھا، جو اے وی ایم مشین جو تھی انٹروڈیوس کرائی تھی، اس کی قانون سازی 2018 کی گورنمنٹ نے کی تھی، 2022 میں انہوں نے آ کے اس کو ختم کر دیا تھا۔ جی دو باتیں ہیں اس میں خان صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی جو پارلیمنٹ ہے دونوں ملکوں کی، اس میں پاکستانیوں نے بہت سیریسلی عمران خان صاحب کی بات کی ہوئی ہے اور شاید پٹیشن کی ہوئی ہے کہ الیکشن کے جو ریگنگ ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی امیر تو بہت ہیں، اسپیشلی ڈاکٹرز، تو ان سے کوئی انویسٹمنٹ بھی کروانا چاہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ایک ایسا گروپ بنانا چاہتے ہیں جو کاؤنٹر کرے ان لوگوں کو جو ان کی حکومت کی جو الیکشن کے ایشوز ہیں، امریکن پارلیمنٹ کے تھرو بھی اور انگلش پارلیمنٹ کے تھرو بھی وہ انکوائری کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو اس کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا انویسٹمنٹ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے لانا چاہ رہے ہیں۔ کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن وہاں پہ جو ظاہر ہے کہ قابل ذکر لوگوں میں سے تو کوئی شخص نہیں تھا آج اس میں۔ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو ایک نمبر 2 قسم کے لوگ ملیں گے جو آپ کی بات چلائیں گے، ان کے بھی فائدے ہوتے ہوں گے، اور شاید پی ایم ایل این کے بہت سارے ساتھی ہیں انگلینڈ میں تو، اور شاید امریکہ میں بھی ہوں، تو مگر جو اصل ایشو یہ ہے کہ وہ جو چینلز تھے جس سے پاکستانی پیسہ پاکستان بھیج رہے تھے یا پاکستانی بینکوں میں رکھ رہے تھے، وہ تو انہوں نے بند کرا دیے چینل۔ آپ تو ووٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ پیسے اس وقت ایک شاید بینکنگ چینل بنایا گیا تھا جس میں وہ پیسہ رکھ سکتے تھے، وہ بند کر دیا تھا انہوں نے۔ تو کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اصل ایشو پاکستانی نان پاکستانی کا نہیں ہے، پیسہ تو وہاں آئے گا جہاں پروفٹ مارجنز آئیں گے، اور اگر پروفٹ مارجن نہیں ہے تو نہیں آئے گا کسی کا بھی پیسہ۔ جی بڑی صاحب آپ کا ٹیک اس کے اوپر۔ اوورسیز کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ان سے اپنی 40 سالہ سیاست میں فائدے بھی لیے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کو کبھی رائٹ آف ووٹ نہیں دیا، ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا۔ آج کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کیونکہ یہی وہ حکومت ہے جس نے 2022 میں ان کا رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ ختم کیا تھا، آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا اے وی ایم مشین کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ اس کے میں امپروومنٹ تو ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے سرے سے ختم کر دیا اس کو۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن وہ ایک منظم تنظیم ہے، 35 ممالک سے والحاق ہے، اور آج جو ان کا اجلاس ہوا وہاں پہ 20 ممالک کے شہری موجود تھے، پاکستانی شہری جو تھے۔ اس کے ساتھ تو ان کے اس کو ہیڈ کون کر رہے ہیں؟ چیئرمین ظہیر اختر صاحب، ان کو جو ان کے فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں ظہیر اختر مہر صاحب ہیں، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ پہلے ریاست پھر سیاست۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ اگر ایک تنظیم جو کہ ایک بڑی تنظیم ہے اوورسیز پاکستانی، انہوں نے یقین دہانی دلائی کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہمیں
ہمیں کیا ہے, ہمیں کیوں اچھا، پریشانی ہے, ہمیں اتنی کیوں پریشانی لاحق ہے, ہم کیوں لیجئے. افراتفری چاہتے ہیں, ہم کیوں فساد دنگا چاہتے ہیں؟ اگر ملک کا وزیر اعظم ان کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, تو یہ خوش آئند بات ہے. دوسری طرف جو ان کے حقوق کی بات ہے, اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی بات ہے, یہ تو نون لیگ کی دور حکومت میں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے ذریعے کہ وہ اگر ان کی جائیدادوں پہ قبضہ مافیا قبضہ کرتا ہے تو ان کے لیے علیحدہ بینچ اور علیحدہ سیل ہیں. اور آج بھی گرین چینل کا جو انہوں نے کہا, ابھی بھی کام ہو رہا ہے اس میں. پاکستانی اگر عام شہری جائے اپنا پاسپورٹ بنوانے تو اس کو 35 دن سے 4 ماہ تک لگتے ہیں, اور ان کا 14 دن کے اندر اندر پاسپورٹ بن جاتا ہے. تو یہ جو آپ, یہ میں گلوبل کو نہیں جانتا, لیکن آج سے 10-12 سال پہلے میں نے جس آرگنائزیشن کو سپورٹ بھی کیا تھا, چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی گئے تھے, اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی, ان کے امریکہ, یو کے اور گلف کے سارے تقریباً 50 ملکوں میں ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے, لیکن آخر میں پتہ یہی چلا کہ یہ سب لوگ اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے, اپنی پرسنل پروجیکشن کے لیے کام کرتے ہیں. یہ اتھینٹک نہیں ہے. ہم اس کو ظاہر ہے کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے اوورسیز کے لیے کام کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلیو پاسپورٹ سب کو دے پائیں گے جی 1 کروڑ لوگوں کو؟ بالکل کیوں نہیں دے پائیں گے. گورنمنٹ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ آج جتنا اطمینان کا اظہار کیا ہے انہوں نے, تو انشاءاللہ گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے, اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. ریاست بالکل ان کا ساتھ دے گی, ان کو محروم نہیں کرے گی. یہ پاکستان کے سٹیزن ہیں. سرور صاحب نے بہت کام کیا, ہمارے ساتھ بھی کیا تھا انہوں نے, لیکن وہ بھی اب اس لیے سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ بھی جو اوورسیز کے جو نام نہاد لیڈران ہیں, یہ بھی مینڈک کی طرح ہے, ایک برتن میں یہ نہیں بیٹھتے ہیں, ان میں ایکا ہی نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے. لیکن اس میں وہ جو کچھ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کسی دوسری پارٹی میں ہیں اور کچھ دوسری پارٹی میں ہیں. نہیں, وہ ظاہر ان کا اگر پرپز ایک ہے تو پھر پارٹی بیٹر نہیں کرتی ہے. لیکن جو یہ پارٹی ہے یہ منظم ہے اور بہت بڑی پارٹی ہے, اور یہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے ریاست پہ اطمینان کا اظہار کیا, اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو آج برتری دی, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ گفت و شنید کی, ان کے مسائل سنے, اور انہوں نے بھی اس امر کا اظہار کیا کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں اور ریاست کے ساتھ ہیں. پھر سیاست چلیں آگے, یہ خوش آئند بات کرے کہ ایسے ہی ہو. شاہین صاحب, یہ خط کیوں لکھ دیا عمران خان صاحب نے؟ اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک بیان بھی آ گیا اس کے اوپر سیکیورٹیز رائے کا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا جو عمران خان نے لکھا ہے, اور ہمیں ایسے کسی خط میں دلچسپی بھی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی سیاسی بات کرنی ہے تو وہ سیاسی جماعتوں سے کرے. ذرا مختصر چلیے گا. جی کاشف خان صاحب, گزارش صرف اتنی سی ہے کہ پچھلے کوئی 3-4 ماہ میں پاکستان تحریک انصاف نے 2-3 ایسی مووز کی ہیں جو مووز ان کو بہت پہلے کر لینی مجھے چاہیے. کمرشل بریک پہ جانا, پھر آپ کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویورز اسٹے ٹیون, ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک. جی میں گزارش کر رہا تھا کاشف خان صاحب کے 2-3 مووز ایسی کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جو کہ انہیں بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی. ایک تو ایک الزام تھا, میں اسے الزام ہی کہوں گا, جو فارم 47 کی PDM1, PDM2, PDM3 لگاتی تھی کہ یہ جمہوری رویے نہیں رکھتے, یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے, یہ مذاکرات پر یقین نہیں رکھتے. انہوں نے یہ والی موو کر کے ان کو کلین بولڈ کر دیا. اب دوسری بات, اچھا یہ موو ہے کیا یہ کوئی چارج شیٹ ہے؟ اب یہ میں عرض کرتا ہوں, اب میں بتا دیتا ہوں, کیونکہ سیکورٹیز رائے نے تو کہا ہمیں نہیں ملا, لیکن اٹ ہیز بیکم اے پبلک پراپرٹی ناؤ. میں عرض کرتا ہوں جی, دیکھیں یہی بات ہے. سیکورٹیز رائے پہلے پریس کانفرنس آتی تھی کسی بھی حوالے سے, ریبٹل میں آئی SPR کی, آج سیکورٹیز رائے کے حوالے سے میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں. وہ جو چیئرمین نومینیٹڈ بائی عمران خان بیرسٹر گوہر نے بتائے جو پوائنٹس, وہ پوائنٹس تو ہر پریس کانفرنس میں جب بھی اڈیالہ جیل میں تاریخ ہوتی ہے خان صاحب کی تو وہ وہی بات کرتے ہیں جو انہوں نے کی ہے. اور وہ باتیں کیا ہیں, لیٹر میں انہوں نے کیا کہا ہے جس پہ اتنی زیادہ نون لیگ کو بھی تشویش کا اظہار ہے؟ مجھے تو وہ چارج شیٹ لگتی ہے خط سے. وہ چارج شیٹ ہے ان کے لیے, میں اس کہہ رہا ہوں نا ڈانٹ اٹال, وہ ان کے لیے چارج شیٹ ہے جو ملک کا فائدہ نہیں چاہتے, جو نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے. PTI اور خان صاحب کے حوالے سے خبریں دیتے تھے یہ فوج کے دشمن ہیں, یہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. انہوں نے آج ریٹن میں وہ بات ساری لکھ دی ہے کہ فوج بھی میری, میں بھی فوج کا, میں نہ فوج کے خلاف تھا, نہ ہوں, نہ رہوں گا, نہ تھا, نہ کبھی ہوں گا.
یہ وہ باتیں ہیں تو ساری. اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ڈیل ہو گئی نا جی. نہیں ڈیل نہیں, ناٹ ایٹ آل. ڈیل وہ ہوتی ہے جو 10 سال کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں جدہ سے تو پھر وہ لیٹر سامنے آتا ہے کہ آپ نے انڈر ٹیکنگ دی تھی. ڈیل وہ ہوتی ہے 50 کے اسٹامپ پیپر پہ آپ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کی بات کرتے ہیں, کتنے ہفتوں کے لیے جا رہے ہیں اور 1.5-2 سال پوری دنیا گھومتے ہیں, پاکستان واپس نہیں آتے. آپ ایسے نہ کریں. وہ دیکھیں جس جج صاحب نے 50 روپے کی اسٹامپ کی اجازت دی تھی, آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, یہی تو المیہ ہے. ایسے تو جوڈیشری دوڑ نہیں رہی نا ہماری نیچے گرنے کے چکر میں. تو نہیں ہے, اس میں نظام پورا ہی میں عرض کر رہا ہوں نا, پورا نظام کرپٹ کر دیا نا ان لوگوں نے. کس نے کیا؟ سیاستدانوں نے کیا. سیاستدانوں نے کیا. نہیں ناٹ ایٹ آل, صرف سیاستدان نہیں. اس میں سیاستدان ایک ہیں, سیاستدان جو یوز ہوتے ہیں وہ بھی جن کے ہاتھوں یوز ہوتے ہیں جو کندھا دیتے ہیں, یہ کہہ رہی ہاں بالکل ایسے ہی. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے ٹیک لے لوں اس پہ. ڈاکٹر صاحب, عمران خان کا جو خط ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ از اٹ اے چارج شیٹ یا پھر یہ کوئی ریکونسیلیشن کی بات ہے یا پھر ریکارڈ کی درستگی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ریکارڈ کی درستگی ہے اور نیچرلی چارج شیٹ بھی ہے, کیونکہ دیکھیں جو امریکہ میں چینجز آئی ہیں, میں ہمیشہ سے یہ کہتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کا سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. بڑا ڈراسٹک چینجز ہیں. آج 205 بندے انڈیا کے انہوں نے جہاز میں بٹھا کے واپس بھیج دیے امرتسر. جی تو دیکھیں, تو اس لیے یہ ایک وارننگ بھی ہے نا کہ گفت و شنید کرنی ہے. تو اب گفت و شنید کس بات پہ ہو سکتی ہے کہ بدلے نہیں لیے جائیں گے, حکومت دے دی جائے گی, کہ تو وہ کلیئرٹی تو چاہیے تھی نا قوم تک. تو میرا خیال ہے کہ یہ خط کلیئرٹی دے رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, گورنمنٹ کو بھی اور عوام کو بھی. میں لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس عمران خان کے خط پر نون لیگ کو اتنی تشویش کیوں ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا کہ فوج اور عوام کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جس کا ترکی بہ ترکی جواب میں ابھی جب گھر سے نکل رہا تھا جنید اکبر صاحب دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی جب آپ چھپ چھپ کے ملتے تھے, آپ تو چھپ کے ملتے تھے, ہم نے تو اوپن خط لکھا. لیکن سر بات یہ ہے کہ تشویش اسی کو ہوگی نا جس کے پاؤں تلے زمین نکل رہی ہے, اس کو تو نہیں ہوگی جس کو نظر آ رہا ہے کہ نیا سورج اس کے نام آئے گا. تو نیچرلی جنہوں نے یہ حکومت لی ہے, اور اب آپ دیکھیں نا کہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ ریٹائر کر دیے گئے, فارغ سیک کر دیا گیا. جی تو نظر آ رہا ہے نا کہ جو قوتیں جو تھیں وہ عمران خان کے خلاف وہ ایسا ایسا جا رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے لاسٹ کے ٹیک دے دیجئے مختصر سا, کیونکہ جو انڈین صدر ہے مودی وہ تو وزٹ کرنے جا رہا ہے امریکہ کا ان کمنگ ڈیز, لیکن انہوں نے ان کے جو 7 لاکھ لوگ تھے وہ جو غیر قانونی امیگرنٹ تھے, ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا. ایک ایسے جہاز میں 205 لوگوں کو بھیجا ہے جس میں ایک واش روم تھا اتنی لمبی فلائٹ میں. تو یہ پاکستان کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی برا سلوک, کیونکہ ہمارے بھی جو امیگرنٹس ہیں وہاں پہ ہیں اوورسیز, اور وہ ظاہر ہے کہ انلیگل بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں پچھلے صدر امریکہ کے جاتے جاتے وہ ایک کام کر گئے تھے, وہ یہ تھا کہ جو انلیگل امیگرنٹ جو ریپ اور کرمنالٹی میں تھے وہ معاف کر گئے تھے ان کو. یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ معاف نہیں کر رہا. پہلے تو صرف وہی آئیں گے جنہوں نے کوئی کرمنالٹی کی ہے. اچھا, وہ بعد میں ان کا کام یہ ہے کہ یہ وقت دیں گے کہ جی اگر آپ لیگل ہو سکتے ہیں تو لیگل ہو جائیں, یا اپنے ملک میں جا کے لیگل ہو کے واپس آ جائیں, مگر ان لیگل نہیں رہیں گے آپ. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جس قسم کے آرڈرز وہ دے رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے, یہ تو نیو ورلڈ آرڈر نظر آ رہا ہے مجھے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ بڑا ہوم ورک کر کے آیا ہے. وہ اس نے کینیڈا, میکسیکو ان پہ 25% لگا دیے ٹیرف, یورپی یونین پہ لگا دیا, 10% لگایا ہے. پوٹن سے وہ ملنے لگا ہے, گلف کی لڑائی یہ ختم کرا دی اس نے. تو آپ دیکھیے تو صحیح کہ وہ اس نے فورن انویسٹرز کو کہا کہ امریکہ میں آ کے چیزیں بنائیں. ایک مجھے 1 لائن آنسر دے دیجئے. اس وقت ٹرمپ کا جو مقصد نظر آ رہا ہے کہ انویسٹر کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں لے کے جائے, ایسے میں جینٹری بیچ نامی ایک بندہ
جو یہاں پہ آیا تھا اس کی حقیقت کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی اس قسم کی انفارمیشن تو نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کو اس قسم کی بات کر دوں، مگر ہر وہ شخص جو ٹرمپ سے بھاگے گا وہ ہمارے جیسے ملک میں ہی آئے گا. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. بہت بڑی بات آپ نے کر دی کہ ٹرمپ سے بھاگ کر ادھر کو آئیں گے. جی بڑی صاحب، آپ ذرا آپ کا ٹیک چاہیے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ خط کس مقصد کے لیے لکھا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو تشویش ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی تو ابھی بڑی گرپ ہے نا جی، پنجاب گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے، اور اس کے بعد جناب مرکزی حکومت بھی ہے، جوڈیشری کو بھی قابو کر لیا انہوں نے ہر طریقے سے، سپریم کورٹ کو بھی مینج کر لیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، لاہور ہائی کورٹ کو. تو اس کے بعد وہ تشویش کیوں ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو خود اپنے حلقے سے ہار گئے، بار بار ہارے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام اور فوج کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ تقریباً خان صاحب سبھی پی ٹی آئی رہنما یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو 6 نکاتی خط لکھا جی آرمی چیف صاحب کو ملکی مسائل کے لیے، ہوں اب اس سے پہلے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا تھا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھا تھا خط، لیکن جواب نہیں آیا، ادھر سے بھی جواب نہیں آیا. بھائی ملک کے مسائل جس نے حل کرنے وہ کون ہے؟ وہ ہے پارلیمان، وہ ہے عوام کا منڈیٹ لانے والا بندہ وزیر اعظم، وہ ہے صدر پاکستان. بھائی آپ اپنی اپلیکیشن، آپ خط ان کو لکھیں جنہوں نے آپ کا مسائل آپ کے حل کرنے ہیں. آپ جاب مغرب کی طرف رہے ہیں، آپ نے پہنچنا مشرق میں ہے، تو آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ سرحدوں کے محافظ کو خط لکھ رہے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے. بھائی آپ جس نے مسئلے حل کرنے ہیں صحیح فارم یوز کریں، وہ ہے وزیر اعظم، وہ ہے صدر پاکستان، ان کو اپنی اپلیکیشن دیں. بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو خط ہے دراصل ہے کیا؟ یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے ہے، یا پھر یہ میں کھل کے بتا دیتا ہوں، یا پھر انٹرنیشنل ورلڈ کو بتانے کے لیے ہے، یا پھر کوئی یہ ڈیل کے لیے لکھا گیا ہے؟ نہیں، یہ کسی چیز کے لیے نہیں، بلکہ ایک ہجان انگیزی ایک لفظ ہے جس میں بندہ سٹا جاتا ہے. یہ وہ سچویشن ہے. اب ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا کرنا ہے. اب ایک نیا جناب خط لکھ دیا. ہجان انگیزی پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، اور پریشان ہیں ہجان انگیزی میں ہیں نون لیگ والے. صبح سے شام تک بیچارے پریشان ہیں. دو تین باتیں صرف 2-3 لائنوں میں گزارش کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک کے ساتھ فیئر ہے، اپنی قوم کے ساتھ فیئر ہے. قوم پرست تو پاکستانی کو بھی ہر ایک کو، میں یہی عرض کر رہا ہوں. یہ المیہ ہے کہ پاکستان کے حکمران اپنے ساتھ فیئر نہیں ہیں، ملک کے ساتھ فیئر نہیں ہیں، عوام کے ساتھ اور اس مٹی کے ساتھ فیئر نہیں ہیں. اپنا سرمایہ باہر لے کر جاتے ہیں اور حکومتیں کرنے یہاں پہ آتے ہیں. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے، یہی سب سے بڑا المیہ ہے. اچھی بات کر دی، لیکن انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. نہیں تو بھٹی صاحب سے اس پہ ان کا ٹیک ضرور لیتے کہ یہ جو حکمران ہے ان کا اپنا سرمایہ باہر ہے اور یہ پھر کیسے انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں. آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ٹائم کی کمی آڑے آئی، اور اسلام آباد میں جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر ہم بات نہ کر سکے. خیر کل کر لیں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.